बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कोई माने या ना माने, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बन चुका है जहाँ पर एक कट्टा बांधो तो दूसरा खुल जाता है। एक और नवा कट्टा खुल गया। MP साकब चद्दड़ और मोमना इकबाल की कहानी ने थरथल्ली मचा दी है। इसमें नया ट्विस्ट है, नई मालूमात है, खैरत अंगेज इंकशाफात है। एक अदाकार की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। और इस्लामाबाद के मुतनाज़ा ट्विन टावर में खान की जायदादें निकल आई। कौन सी जायदाद कितनी मालियत की है। और शेर अफजल मरवत खान को पड़ गया। सुहेल अफरीदी को नाकामियों ने इतना पागल कर दिया है कि उसने नए हुक्मनामे जारी करना शुरू कर दिए हैं। PTI के रहनुमाओं को GHQ केस में बड़ा झटका लगा है। महंगाई के हवाले से आम खबर ये है, नए टैक्स लगने जा रहे हैं। मौलाना आज मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। और हाफिज आसिम मुनीर के ईरान जाने की खबरें हैं। आसाब का खेल जारी है। नेतन्याहू गुस्से में पागल, ट्रंप से मुंह मारी हुई है। और अमेरिकी सदर का अगला शिकार कौन सा है वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नए टैक्सेस के हवाले से। बजट करीब आ गया है और IMF और हुकूमत के दरमियान बजट के हवाले से मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। वफाकी और सूबाई सतह पर 1100 ट्रिलियन के टैक्स लगाने पर इत्तफाक हुआ है। तो IMF ने 1 जुलाई से सोलर पैनल पर सेल टैक्स 10% से बढ़ाकर 18% करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सेल टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा किया है। इसके अलावा सूबों को इजाफी 403 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने का टास्क दिया है। वफाक को तकरीबन 2000 अरब रुपए सरप्लस इकट्ठा करने का मुतालबा किया गया है। IMF की जो नई शराइत है और नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, इससे जो चीज़ें महंगी होंगी उनमें पेट्रोलियम मसनूआत है, क्योंकि लेवी बढ़ रही है। बिजली, गैस और रोज़मर्रा की अशिया महंगी होने का खदशा है। आम शहरियों पर बोझ पड़ेगा। और बजट में हुकूमत के पास रिलीफ के नाम पर देने को कुछ नहीं है। IMF से जो मुज़ाकरात हुए बड़े सख्त हुए। मुआशी माहिरीन के मुताबिक तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस बार भी टैक्स बेस को बढ़ाना नागुज़ीर है, तो नए टैक्स हर हाल में लगने हैं। महंगाई की शरह जो साल के आगाज़ में कुछ मुस्तहकम नज़र आई, वो माली साल के इख्तिताम के करीब एक बार फिर ऊपर की तरफ जा रही है। अप्रैल 2026 में महंगाई की सालाना शरह अचानक बढ़कर 10.9% तक पहुंच गई है, जो ऑलमोस्ट 11 का फिगर टच कर रही है। मार्च में 7.3 थी और फरवरी में ये उससे भी कम थी। तो अब महंगाई में इस हालिया इजाफे की बड़ी वजह एक तो जंग है, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा, यूटिलिटीज बिल बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफा हुआ है। और इस बार जो ट्रांसपोर्ट के अखराजात है वो सालाना बुनियादों पर देखे जाएँ तो 29.9% बढ़े हैं। यानी मुल्क में ट्रांसपोर्ट के किराए 30% बढ़ गए हैं। स्टेट बैंक ने जो हदफ मुकर्रर किया था उससे ये 5-7% ज़्यादा है। तो IMF के $7 अरब के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान पर टैक्स नेट को वसी करने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शदीद दबाव है। तो अगले माली साल के जो टैक्स प्लान है वो 1100 ट्रिलियन से जायद की इजाफी टैक्स जमा करना है। और वफाक और सूबाई सतह पर टैक्सों की जो तजवीज़ है उसके मुताबिक सूबाई हुकूमतों को जो टैक्स जमा करना है उसमें सिंध को 200 अरब रुपये इजाफी, पंजाब को 175 अरब, खैबर पख्तूनख्वा को 45 और बलूचिस्तान के लिए 20 अरब का हदफ रखा है। तो वो शोबे जिन पर टैक्स का दायरा वसी किया जा रहा है उनमें ज़रई इनकम टैक्स सबसे बड़ा मामला है। तो सूबों को ज़रई आमदन पर टैक्स इस्लाहात नाफज करने की सख्त हिदायत की गई है। और ज़राअत जो मुल्की मईशत का तकरीबन 24.8% है, मगर इस पर जो इस वक्त टैक्स है वो 0.3% है। तो अब ज़रई आमदन पर टैक्स इस साल बढ़ने की तवक्को है। इसके अलावा रियल स्टेट और रिटेल सेक्टर, प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त और बड़े ताजरों और ट्रेलर्स पर टैक्स नेट सख्त किया जा रहा है। सर्विसेज पर GST बढ़ाया जा रहा है। तो इस महंगाई के खिलाफ सियासी जमातों ने भी अब बाहर निकलने का आगाज़ कर दिया है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जुमे को एहतजाज की कॉल दे रखी है और तमाम सूबाई दारकूमतों में और ज़िलाई हेडक्वार्टर में JUI बड़े पैमाने पर मुजाहरे करेगी। अगली खबर प्यार, मोहब्बत और धोखा इस कहानी का उन्वान है। और अगर मोमना मेरी ना हुई तो मैं किसी की भी नहीं बनने दूंगा।
ایک معروف اداکارہ مومنہ اقبال اور مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ثاقب چدڑ کے حوالے سے ہے۔ ثاقب چدڑ اور مومنہ اقبال دونوں این سی سی آئی اے کے سامنے پیش ہو گئے، اور اس کا جو لب لباب ہے، یعنی کہانی جو نکلی ہے، وہ یوں ہے کہ ثاقب خان چدڑ مومنہ اقبال کے عشق میں پاگل تھے اور رشتہ بھی طے پا گیا تھا، اور 4-5 سال یہ رشتہ چلا۔ لیکن مومنہ اقبال کی طرف سے موقف یہ ہے کہ اسے یہ علم نہیں تھا کہ ثاقب شادی شدہ ہے، بلکہ ایک نہیں، اس نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، اور اس نے اپنی پہلی شادیاں مومنہ اقبال سے چھپائیں۔ جب مومنہ اقبال کو ثاقب چدڑ کی شادی کا پتہ چلا تو مومنہ نے شادی سے انکار کر دیا، اور پھر تعلق ہو گیا خراب۔ اور بعد دھمکیوں اور بلیک میلنگ اور سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو بلی کرنے تک چلی گئی۔ تو اب دونوں طرف سے موقف جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ مومنہ اقبال اپنے وکیل اور اپنی بہن جو کوئی خود وکیل ہے ان کے ساتھ این سی سی آئی اے کے سامنے پیش ہوئی، 4-4.5 گھنٹے وہ رہی، اور ثاقب چدڑ صاحب اپنے وکیل میاں اشفاق کے ہمراہ پیش ہوئے۔ اب یہ میاں اشفاق وہی ہے جو کہ عمران ریاض کے بھی وکیل رہے ہیں، رجب بٹ کے بھی وکیل رہے ہیں، اور ہر اس سوشل میڈیا اینکر کے وکیل رہے ہیں جسے کسی نہ کسی حوالے سے ریاستی اداروں نے تحویل میں لیا یا ان کو نوٹس جاری کیے۔ تو میاں اشفاق کا اس کیس میں پیش ہونا یقینی طور پر اس کیس کو کمزور کر رہا ہے، کیونکہ ان کی جو شہرت ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ تاریخ کے درست طرف نہیں کھڑے۔ تو اب دونوں طرف سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں کا موقف بڑی حد تک ڈیفرنٹ ہے۔ مومنہ اقبال کے وکلاء عثمان، احسان اور امشا اقبال نے بتایا کہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ کے درمیان 2022-23 سے تعلقات تھے، اور ثاقب چدڑ اس اداکارہ سے ہر صورت شادی کے خواہاں تھے۔ باقاعدہ رشتہ بھجوایا گیا، منگنی تک بات پہنچی، لیکن پھر معلوم ہوا کہ ایم پی اے پہلے سے شادی شدہ ہے، اور اس کے باوجود وہ تیسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ تو مومنہ اس بات سے ناراض ہوئی اور اس نے اپنے تعلقات ختم کیے، اور جیسے ہی مومنہ اقبال کی شادی دوسری جگہ طے ہوئی تو ثاقب چدڑ کو اپنا ناکام عشق یاد آ گیا، اور انہوں نے اداکارہ کو باقاعدہ ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ اور ان کے وکلاء کا کہنا یہ ہے کہ ثاقب چدڑ نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے نہ صرف مومنہ اقبال کو دھمکیاں دی بلکہ اس کے ہونے والے شوہر کے خلاف بھی کیس درج کرا دیا۔ تو وکلاء نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ لیگی ایم پی کی تمام تر دھمکیوں، اوچھے ہٹکنڈوں کے باوجود مومنہ اقبال کی شادی اپنے مقررہ وقت یعنی 1 جون کو ہی دھوم دھام سے ہوگی۔ تو یہ اس کیس کا ایک بہت ہی ہائی لائٹ مومنٹ ہے کہ اس اداکارہ نے، جس کی 1 جون کو شادی ہے، مبینہ طور پر ثاقب چدڑ کی دھمکیوں سے تنگ آ کر اپنا معاملہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا، اور اس حساس معاملے کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نوٹس لیا، کیونکہ خاتون فنکارہ نے ان سے اپیل کی تھی۔ تو دوسری طرف ثاقب چدڑ صاحب بھی پیش ہو گئے میاں اشفاق کے ہمراہ۔ تو وکیل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ دونوں کے بڑی دیر تک تعلقات رہے، مہنگے تحائف کا تبادلہ ہوا ہے، گاڑیاں، مہنگی گاڑیاں، رولکس گھڑی، اور ان سب کے ثبوت اس عاشق نامراد نے اپنے پاس رکھے۔ یعنی موبائل دیا تو ڈبہ پاس رکھ لیا، گھڑی دی تو اس کا ڈبہ پاس رکھ لیا، اور شاپنگ کرائی تو اس کی رسید جیب میں رکھ لی، کرایہ دیا تو اس کی بھی ٹرانزیکشن کی جو رسید ہے وہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ مومنہ اقبال صاحبہ ہیں، ان سے پہلی ملاقات 2020-21 میں ہوئی، اور اس کے بعد بڑا ان سے بہت لمبے عرصے تک ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق جو ہے وہ رہا۔ ایک وقت میں ان دونوں کا آپس میں رشتہ بھی جو ہے وہ قائم ہونے کے قریب پہنچا۔ رشتہ قائم ہوتے ہوتے جو ہے وہ بہت سی چیزیں درخواست گزار سے متعلقہ جو ہے وہ محمد ثاقب کے علم میں آئی۔ ان کار کی سیل پرچیز ریسیٹس، یعنی کہ آپ کی جتنی بھی لوکل ٹریولنگ ہے اس کی ڈیٹیلز، آپ کے پاس مہنگی جو گھڑیاں ہیں
جو کہ میرے ساتھ یعنی کہ ثاقب چدڑ کے ساتھ تصویروں میں اس نے پہنی ہوئی ہیں اور یہی گھڑیاں اس نے پہنی ہوئی ہیں، جس کے آج بھی اوریجنل باکسز، آج بھی اوریجنل ریسیٹس، سارا مواد میرے پاس موجود ہے. مجھے تو ثاقب چدڑ کو شاید اس بات کا احساس تھا کہ کل کلا کوئی معاملہ بگڑ سکتا ہے. وہ مومنہ اقبال سے شادی کرنا چاہتے تھے اور جو وکیل ہے ان کا موقف یہ کہ چونکہ ثاقب چدڑ کی بیوی کو بھی نوٹس دیا گیا ہے اور انہیں NCCIA پہنچ کر معلوم ہوا ہے کہ ان کی بیوی کو طلب کیا گیا ہے. حالانکہ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ دونوں میاں بیوی کو بلایا گیا ہے. اور اس میں جو میری معلومات تھی وہ یہی تھی کہ ثاقب چدڑ کی بیوی نے مومنہ اقبال سے رابطہ کر کے اس سے وہ سب چیزیں واپس مانگی ہیں جو اس کے شوہر نے کہیں نازک لمحات میں اس خاتون کے حوالے کر دی، تحائف کے طور پر دی. تو وہ خط، وہ تحفے، وہ گھڑیاں، وہ موبائل، وہ سب واپس مانگے جا رہے ہیں. اور جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان دونوں کے تعلقات کا ان کی بیوی کو جب علم ہوا تو اس نے مبینہ طور پر مومنہ کو فون کر کے وارننگ دی اور اسے کہا کہ میرے شوہر سے پیچھے ہٹ جاؤ. تو یہاں سے معاملہ بگڑا اور پھر یہ طول پکڑا اور ثاقب چدڑ بھی اس میں انا کا شکار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں گا. تو انہوں نے دوبارہ رابطے شروع کر دیے. اور یہ کوئی نئی سٹوری نہیں ہے. کوئی بھی جو پیسے والا آدمی ہوتا ہے وہ کسی اداکارہ کو یا کسی شوبز کی خاتون کو یا کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس پر اپنی دولت نچھاور کرتا ہے اور اس کے بدلے اس کو کچھ قیمتی لمحات مل جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس رشتے سے دل بھر جاتا ہے. اب میاں علی اشفاق صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو مومنہ اقبال ہے یہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور انہوں نے کہا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس بننے جا رہا ہے اور اس میں ایسے ایسے راز کھلیں گے. یعنی ایک عاشق تھے کہ معشوق دی سٹوری جو کی راز نکلنا ہے. اور یہی ہوتا ہے جب آپ نے کسی پہ اپنا مال و دولت خرچ کیا ہو، ٹائم یا پیسہ انویسٹ کیا ہو اور جب وہ پروجیکٹ ناکام ہو جائے تو پھر آپ ریکوری کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کیس میں ثاقب چدڑ اور ان کے وکیل ریکوری کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کیس اب پاکستان کے ایک ہائی پروفائل کیس بننے جا رہا ہے اور اس میں بجائے اس کے کہ ثاقب چدڑ مومنہ اقبال کے ساتھ بیٹھ کر صلح صفائی کرتے اور اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو بچاتے، انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ بھائی یا ساڈا دل موڑ دے یا ساڈے پیسے موڑ دے. تو دل تو انہوں نے پہلے ہی موڑ دیا، اب پیسے موڑنے کی باری ہے. تو اب دونوں شادی شدہ تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو بٹرے کیا، دونوں نے 5 سال ایک ساتھ گزارے اور ایک دوسرے کا فائدہ حاصل کیا، قربت کا فائدہ حاصل کیا یا ویسے کوئی فائدہ حاصل کیا. اب بات آگے بڑھ گئی ہے. یہ جو صاحب ہے ثاقب چدڑ، ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چنیوٹ کے رہنے والے ہیں اور ماضی کے مشہور گردہ اسکینڈل کے مرکزی کردار ڈاکٹر فواد کے کزن ہے اور ان کے ساتھ پکڑے بھی گئے. ان کی اپنی ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح EME سوسائٹی میں غیر قانونی گردے ٹرانسپلانٹ کرنے میں مصروف تھے. تو گردوں سے مال کمایا اور پھر الیکشن لڑا اور پہنچ گئے اسمبلی کے اندر. تو یہ مریم صاحبہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا ان کی جماعت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایکچولی معاشرے کے برے کردار ہیں اور پھر پیسے کے بل بوتے پر اب وہ پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پارٹی کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ وہ دوسرا کٹا ہے جو پنکی کیس کے بعد کھلا ہے. ویسے پنکی کا کٹا ابھی تک باندھا نہیں جا رہا اور روز کوئی نہ کوئی اس میں ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. ابھی خبر یہ ہے کہ پنکی لیکس ہو گئی ہیں اور 300 گاہکوں کی لسٹ بھی وائرل ہو گئی ہے. بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے جو کہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، بڑے نام ہیں اس کے اندر. اب وہ لسٹ صحیح ہے یا غلط ہے تو بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اور ویسے بھی پنکی جس طرح ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے، اب وہ کسی کا بھی نام لے گی تو کوئی اس پر کان نہیں دھرے گا. تو ایسا مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو کہانی کچھ اور ہو جائے. ویسے بھی اس میں جب سینٹ اور قومی اسمبلی انوالو ہو گئے اور اب مجھے لگتا ہے کہ اوپر سے یہ دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے کہ اس کیس کو آپ ریپ اپ کریں یا اس کو میڈیا سے دور رکھیں، کیونکہ اس کا جو
کچا چٹا تھا یا کٹا کھلنا تھا وہ کھل کے بند ہو چکا ہے. لیکن اس میں ایک صاحب کا نام آیا تھا, وہ نام آیا تھا اداکار منیب بٹ کا. ان کی گرفتاری کے لیے پولیس ان کے گھروں پر چھاپے ماری ہے. وہ عدالت پہنچ گئے, انہوں نے عبوری ضمانت کرا لی ہے اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کو پنکی کے مقدمے میں نہیں بلکہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. منیب احمد بٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت حاصل کی ہے. اس کیس کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ 22 اپریل کو ایئرپورٹ جاتے ہوئے ایک شہری مطال خان کو مسلح اور دیگر ملزمان نے اغوا کیا, اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے کرپٹو اکاؤنٹ اور بینک اکاؤنٹ سے رقم نامعلوم اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی. ملزمان نے شہری کے 8,600 امریکی ڈالر اور 24 لاکھ سے زائد پاکستانی رقم کسی اکاؤنٹ میں منتقل کرائی. اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل کا لاک کھلوا کر ڈیٹا ڈیلیٹ کیا اور پھر اس کو کورنگی انڈسٹریل ایریا میں پھینک کر فرار ہو گئے. تو جب اس کی تفتیش کی گئی اور اس شہری نے درخواست دی تو پتہ چلا کہ یہ واردات اداکار منیب احمد بٹ نے کی ہے, ان کا اس میں نام ہے. تو اس لیے ان کے گھر پہ مارے گئے چھاپے اور وہ اسلام آباد پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے ضمانت کی درخواست دی ہے. ان کی عبوری ضمانت 1 لاکھ روپے کی مچلکی کے عوض منظور کر لی گئی ہے. اب منیب بٹ کے حوالے سے بھی کوئی نیا کٹا جلدی کھلے گا اور پھر قوم اس کٹے کو بھی باندھنے میں مصروف ہو جائے گی. اب آتے ہیں جی کوئی پولیٹیکل بات کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں صحافتی پابندیوں کا نیا دور شروع ہو گیا. سہیل افریدی صاحب نے افسران اور وزراء کو بلا کر ایک حکم نامہ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ان پہ تنقید کرے, الزام لگائے, اس کو 3 دن کے اندر نوٹس بھیجنا ہے اور جس نے نوٹس نہیں بھیجا اس کی چھٹی. میں تمام ڈپارٹمنٹس کو, ہمارے جو نئے وزراء, معاون خصوصی اور مشیر شامل کیے گئے ہیں, یہ بھی سن لیں اور جو ہمارے جن کے پاس باقی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی سن لیں, اور ہمارے جو سیکرٹریز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ان کو بھی آگاہ کرتا ہوں کہ جو بھی اس کے بعد, چاہے کالے چینلز ہوں, چاہے نیشنل میڈیا ہو یا چاہے جو بھی ہو, اگر فرض کریں کسی بھی ڈپارٹمنٹ پر الزام لگاتا ہے تو مجھے 3 دن کے اندر جو ہیں ان کے خلاف نوٹس چاہیے. اگر 3 دن کے اندر آپ ان کو نوٹس نہیں بھیجتے تو 4تھے دن جو ہیں آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. یعنی کارکردگی صفر, غصہ میڈیا پہ, گرا گدھے سے, غصہ کمہار پہ. پی ٹی آئی کے اصل مسائل پر بات کریں تو سہیل افریدی اور پی ٹی آئی کو وفاق کا رونا یاد آ جاتا ہے کہ ہمارا پنڈ نہیں آتا, اور ویسے ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ لاؤ لشکر لے کر اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں. تو 13 سال سے ان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی, گورننس نام کی نہیں ہے, منشیات فروشی حد سے بڑی ہوئی ہے, لا اینڈ آرڈر بری طرح خراب ہے, اسمگلنگ رک نہیں پا رہی. تو سوال تو ہوگا اور سوال کرنے والے سوال کریں گے. اس لیے جو پنکی کہتی ہے نا, روک سکتے ہو تو روک لو, تو آفریدی صاحب بھی روک کے دکھائیں. لوگوں نے سوال تو کرنا ہی ہے نا. جو حکومت اساتذہ کو تنہائی مانگنے پر جیلوں میں ڈالے, دہشت گردوں کو انعامات دے اور دہشت گردوں کے ساتھ ان کے رابطے اسٹیبلش ہو چکے ہیں. ایک خبر جو کہ ایک ہی دن پہلے بریک ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کے کسی ایم پی اے کو پاکستان میں اغوا کیا گیا, تو اس کو افغانستان میں موجود طالبان نیٹ ورک کے کسی صاحب کے کہنے پر چھوڑ دیا گیا, اور وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ اپنے آدمی ہیں, جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں لوگ ہیں یہ اپنے آدمی ہیں, ان کو آپ نے اٹھا کر بھتہ وصول نہیں کرنا. تو پھر سوال تو ہوگا. وزیر اعلیٰ عوام کی خدمت کرنے کی بجائے جلسے جلوسوں میں پیسے خرچ کرے گا, صحافیوں کو روکنے کی کوشش کرے گا, تو کیا اس طرح عوامی مسائل چھپ سکتے ہیں؟ اب ان کو خدشہ کیا ہے کہ بجٹ آ گیا ہے اور صحافی محکموں کے پیچھے آئیں گے, خبروں کی تلاش کریں گے, تو انہوں نے پہلے سے اپنے لوگوں کو الرٹ کر دیا کہ آپ نے فوراً نوٹس جاری کر دینا ہے. تو ویسے بھی جب کارکردگی کا دفاع کرنے کے لیے پلے کچھ نہ ہو تو میڈیا پر اٹیک شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم تو سوال پوچھیں گے, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے اور باقی صوبوں میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو آپ کے صوبے میں کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہ جو بدماشی ہے, یعنی اگر آپ اسلام آباد آئے اور عوام کو بتائے آئینی حق ہے, قانونی حق ہے, اور جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے
آپ کو ایوان میں پہنچایا، ان کے مسائل حل کرنا یہ ان کا آئینی اور قانونی حق نہیں ہے۔ صرف یہ حق ہے کہ آپ اپنے ایک لیڈر کی خوشنودی کے لیے پورے ملک کو بحران میں ڈالیں۔ اب ان کی نوکری ویسے بھی خطرے میں ہے۔ شیر افضل مرور نے وفاقی آئینی عدالت میں علی امین گنڈا پور کی بطور وزیر اعلیٰ بحالی کی درخواست دائر کی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور کے استعفے کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ اسے ڈی نوٹیفائی کرنا غیر قانونی اور آئین سے مصادم ہے، اور علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ ایک سزا یافتہ نااہل فرد واد کی ڈکٹیشن پر لیا گیا ہے۔ یعنی شیر افضل مروت آئینی عدالت کو یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان سزا یافتہ ہیں، اس لیے وہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتے، نہ ہی گنڈا پور کو ہٹا سکتے ہیں۔ تو ادھر عدالت میں درخواست گئی ہے، ادھر علی امین گنڈا پور صاحب نے بیان دے دیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا۔ اب دونوں بڑے دوست ہیں، تو یہ بھی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کہتا ہے کہ وہ عمران خان کے احکامات کا پابند ہے، ادھر سے آرڈر ہے، میں نے استعفیٰ دے دیا۔ مروت کہتا ہے نہیں، اس کو نکالا گیا ہے اور عمران خان اس کو نکال نہیں سکتا۔ اچھا، مروت کا سمجھ نہیں آتی کہ وہ پی ٹی آئی میں ہے یا نہیں ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے میں عمران خان سے ملوں گا، میں پی ٹی آئی میں ہوں، دوسری طرف وہ پارٹی کے بالکل خلاف چل رہا ہے۔ تو ہونا یہی ہے، اس گھر کو گھر کے چراغ سے ہی آگ لگنی ہے۔ اور ویسے بھی سہیل آفریدی اور گنڈا پور میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سہیل آفریدی نے ثابت کیا کہ وہ گنڈا پور سے زیادہ بڑا رنگ باز ہے۔ گنڈا پور تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی ڈرامے بازی کر لیا کرتا تھا، لیکن سہیل آفریدی نے ثابت کیا کہ وہ مکمل تابع دار ہے، اور جس طرح وہ پی ٹی آئی کو گولیاں دیتا ہے گنڈا پور بھی نہیں دے سکتا تھا۔ تو سہیل آفریدی اور رنگ بازی سے مجھے سرتاج گل بھی یاد آ گئی۔ ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم خبر ہے، اور خبر یہ کہ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں 12 سزا یافتہ اشتہاری مجرمان کے ضمانتی مچلکی اور شورٹی بانڈ ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ذاتی دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے یہ فیصلہ دیا کہ ضامنوں نے جو جواب جمع کرائے ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہے، تو ملزمان کے ضمانتی مچلکوں کو ضبط کر لیں، انہیں 1-1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیں۔ اگر یہ جرمانہ نہیں دیتے تو پھر ان کو 6 ماہ کے لیے اندر کر دیں۔ تو اے ٹی سی راولپنڈی میں زیر سماعت 9 مئی مقدمات میں اشتہاری ملزمان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ ان میں عمر ایوب، سرتاج گل، کمل شوذب، اشرف سونا، بلال اعجاز، راشد شفیق، احمد چٹھا، بلال اعجاز، رائے حسن مرتضیٰ شامل ہیں۔ اور 5 مئی کو 47 اشتہاری ملزمان کو عدالت نے 10-10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ان میں سے 12 مجرمان نے عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی ہے، تو انہی کی ضمانتیں ضبط کرنے کا حکم دیا گیا۔ چند دن پہلے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا معاملہ سامنے آیا تھا، اور یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ اس میں عمران خان کے بھی فلیٹ اور دکانیں وغیرہ ہیں، علیمہ خان کی بھی جائیداد ہے۔ تو پی ٹی آئی اس سے انکار کر رہی تھی۔ علیمہ خان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے خریدی تھی، پھر ہم نے بیچ دی، اب تو ہمیں کچھ ملی ہی نہیں ہے، ہمارے تو انہوں نے پیسے دینے ہیں۔ اب پی ٹی آئی نے یہ مان لیا ہے 2 جائیدادیں۔ تو 1 کانسٹیٹیوشن میں عمران خان صاحب کا ایک قیمتی فلیٹ اور ایک کمرشل دکان ہے، اور یہ جو کمرشل دکان ہے یہ خاصی مہنگی ہے، کروڑوں میں ہے۔ تحریک انصاف کا موقف یہ کہ عمران خان نے ان دونوں جائیدادوں کی رقم ادا کرنے کے لیے سال 2015 میں اسلام آباد کے سفارتی انکلیو والا اپنا فلیٹ، سال 2022 میں خانے وال میں اپنی 530 کنال موروثی زمین فروخت کر کے حاصل کیا۔ یعنی جو تجارتی دکان خریدی گئی ہے یہ خان صاحب نے 2022 میں خریدی، اور جو جائیداد بیچی ہے وہ خود یہ مان رہے ہیں کہ 2015 میں بیچی گئی ہے۔ تو 7 سال اس جائیداد کا پیسہ خان صاحب نے سنبھال کے رکھا کہ جب 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو بنے گا تو اس میں فلیٹ لیں گے، دکان بھی لیں گے، اور یہ وہ پراپرٹی ہے جو ایک عرصے سے ڈسپیوٹڈ ہے۔ تو خان صاحب نے یہاں فلیٹ خریدا ہے یا انہیں تحفے میں دیا گیا ہے، یا یہ رشوت کے طور پر ایک مہنگا فلیٹ سستے داموں دیا گیا ہے۔ اب اس پر تحریک انصاف نے آفیشیل ورژن بھی جاری کیا ہے۔ تو تحریک انصاف کو موقع ہے کہ خان صاحب کے یہ ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں، تو ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ خان صاحب نے یہ اثاثے چھپائے ہوئے ہیں۔ جو موقف سامنے آیا تھا اس حوالے سے ذرائع کا، وہ یہ تھا کہ یہ جائیدادیں خفیہ رکھی گئی ہیں اور انہیں پبلک نہیں کیا گیا، اور یہ بڑی مہنگی جائیدادیں ہیں، اور ریکارڈ کے مطابق
خان صاحب کی کوئی ایسی موروثی زمین تھی نہیں جس کو بیچ کر خان صاحب ایک تجارتی دکان خریدتے۔ اگر خان صاحب کے پاس اتنی مالیت کی زمین تھی تو خان صاحب تو کہتے میں نے اپنا سب کچھ بیچ باچ کے شوکت خانم میں لگا دیا۔ تو خان صاحب نے وہ زمین نہ شوکت خانم کے لیے استعمال کی، نہ اس زمین کو بیچ کر شوکت خانم میں رقم ڈالی، لیکن انہوں نے کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو میں ایک فلیٹ خرید لیا۔ اب جس فلیٹ کو یہ 20-22 کروڑ کا بتا رہے ہیں، وہ فلیٹ ایکچولی ایک پینٹ ہاؤس ہے جو کہ 2-3 ارب روپے مالیت کا ہے۔ خان صاحب کو وہ دیا گیا تھا کیونکہ وہ 2022 میں وزیر اعظم تھے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے اور اس پلازے کو لیگل کرنے کے لیے یہ سب کچھ دیا گیا۔ تو خان صاحب کی ہم کس کاریگری کا اعتراف کریں گے۔ اسلام ہائی کورٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس پر بڑا حکم جاری کر دیا۔ سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں عدالت نے کہا کہ اگر اگلی پیشی پر بیمار وکیل خود نہ آیا یا اس کا متبادل نہ آیا تو ریکارڈ پر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اسلام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل بینچ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے اگلی سماعت کے لیے 18 جون 2026 کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ ایک تو شکریہ میرے ویورز کا کہ بڑے دھیان سے سنتے ہیں، اور کل میں نے کہا تھا کہ بیرسٹر سلیمان صفدر گئے ہیں لندن، لیکن کچھ دوستوں کا موقع ہے کہ وہ جاپان گئے ہیں، تو اب وہ جاپان جائیں، چین جائیں، لندن گئے، مگر اصل بات تو یہ کہ انہوں نے اس کیس میں پیش نہیں ہونا کیونکہ وہ التواء چاہتے ہیں۔ تو عدالت نے کتنی مہربانی کی ہے کہ اس کیس کو اب 18 جون تک ڈال دیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عید کی چھٹیوں کے بعد 2 جون کو سماعت ہو جاتی، مگر گل پھیرتے پہ گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مبینہ معاہدے کے حوالے سے کہ جس میں اعصاب کا کھیل جاری ہے، اور بلکہ بلی اور چوہے کا کھیل جاری ہے، اور بات بنتے بنتے بگڑتی ہے اور بگڑتے بگڑتے بننے کی طرف چل پڑتی ہے۔ مذاکرات کے مثبت اشارے مل رہے ہیں اور پاکستانی وفد جو ہے وہ تہران جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ معاہدے کے بالکل قریب ہے، اور غالباً اس کو جو حتمی شکل ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر دیں گے، اور وہی اس بات کا اعلان کریں گے کہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو امریکی وزیر خارجہ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ معاہدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، مگر ان کا موقع یہ کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے میں کافی آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو جیسے جیسے امن معاہدے کی نئی تجاویز سامنے آ رہی ہیں اور یہ خبریں آ رہی ہے کہ بات بننے والی ہے، تو اسرائیلی وزیر اعظم ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے، اور امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسوس نے رپورٹ کیا ہے کہ نیتن یاہو اتنے پریشان ہے کہ ٹرمپ سے فون پر گفتگو کے دوران وہ جذباتی ہوئے، لاؤڈ بھی ہوئے، اور انہوں نے بحث بھی کی۔ یہ ایک ٹیلی فونک کانورسیشن تھی جو سخت بدمزہ رہی۔ نیتن یاہو شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ انہوں نے ٹرمپ سے تند و تیز لہجے میں گفتگو کی، اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر وائٹ ہاؤس نے اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے، مگر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر کے اسرائیلی وزیر اعظم آگ بگولا ہوئے، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ حملہ کیا جائے کیونکہ وہ اس کی تیاری کر چکے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 31 بحری جہاز آبِ ہرمز پار کر گئے ہیں، اور ان جہازوں میں آئل ٹینکر، کنٹینر اور تجارتی جہاز شامل ہیں، اور ان جہازوں کو امریکیوں نے نہیں روکا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ امریکیوں نے تقریباً آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی ہے، اور اسی وجہ سے اب بات معاہدے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کا باقاعدہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، مگر چونکہ ایران کی خواہش یہ تھی کہ امریکہ پہلے ناکہ بندی کے حوالے سے تھوڑا ریلیکسیشن دے، اس کے بعد ہی بات آگے چلے گی۔ ایران کے ایک سیاسی مبصر گولاکی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کو ایک نئی تجویز پیش کی ہے جس میں $25 ارب کے مجمد اثاثے جاری کرنے اور 3.67% یورینیم افزودگی کی اجازت اور محدود مدت کے لیے ایرانی تیل کی فروخت،
یہ 3 نکات ہیں جن کے اوپر اب ایران اور امریکہ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ کے خاتمے، آبِ ہرمز کی بحالی اور پابندیوں میں نرمی اور جوہری اقدامات سے متعلق تمام نکات پر ایک ساتھ اتفاق کیا جائے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کر لیں، کوئی ایسی پابندی جو کہ امریکہ نے لگائی ہے یا انٹرنیشنل ہے اس میں ریلیکسیشن ملے گی تو پھر باقی کے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر نے جو افزودہ یورینیم ہے وہ ایران سے باہر منتقل کرنے کی مخالفت کر دی۔ وہ کہتے ہیں ان کو ایران میں رکھیں۔ تو روس کے صدر پیوٹن جو چین کے دورے پر ہے، ایک بار پھر یہ تجویز دی ہے کہ روس ایران کے افزودہ یورینیم کو اپنی سرزمین پر منتقل کر کے محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو اصل وجہ جو ہے وہ ٹرمپ کی پریشانی کی وہ افزودہ یورینیم ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ یہ یورینیم اس کے حوالے کیا جائے، جبکہ ایران یہ یورینیم روس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور صورتحال کے غیر یقینی ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر تیل کی قیمت 105.83 ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ امریکی تیل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور وہ 99.23 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو اب تک اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن و عقلوں کا بہت خیال رکھیے گا۔